नाज़रीन आदाब, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं नया न्यूज़ पर। आज भुट्टो केस का फैसला हो गया, यानी रेफरेंस का फैसला हो गया, जो आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर 2010-11 में या 12 में भेजा था। उस वक्त बाबर अवान इसके ऑथर थे, वो आसिफ अली जरदारी के मुतबिद खास थे, राइट हैंड समझे जाते थे। बाद फिर वो एक मामूली मामले पर जो है उन्होंने अपनी राहें जुदा की और अपने सियासी मफादात को प्रोटेक्ट करते हुए पीटीआई को ज्वाइन कर लिया। अब वो इमरान खान के करीब है और देखते हैं कि वो अब इमरान खान को कब छोड़ते हैं। छोड़ना यकीनन उन्होंने है, क्योंकि ये मेरी राय है। बहरहाल जो रेफरेंस था उसमें 5 सवाल पूछे गए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोर्ट रूम नंबर 1 में इस पर राय सुनाई। आइन के आर्टिकल 176 के तहत की राय मांगी गई थी। 176 के तहत जो राय होती है वो बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन उस राय की एक अहमियत होती है, कानूनी और आईनी अहमियत ये होती है कि मुस्तकबिल में फैसला साजी में अदालतें भी एहतियात करती हैं और वो डायरेक्शन जो है वो कई मामलात को हल कर देती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रेफरेंस के आगाज में, ये राय सुनाने के आगाज में ये कहा कि अच्छी बात यह है कि मुतफिका राय है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदारती रेफरेंस दायर करके भुट्टो केस का फैसले को देखने का मौका दिया गया। दायर करके भुट्टो केस का मौका दिया गया। रेफरेंस में 5 सवाल उठाए गए थे। पहला सवाल, क्या ट्रायल आइन के बुनियादी इंसानी हुकूक के मुताबिक था, पूछा गया। अदालत ने अपनी राय में यह कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला, ना ही ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक हुआ। राय के मुताबिक दूसरा सवाल ये पूछा गया कि क्या फैसला अदालती नज़ीर हो सकता है। उस पर अदालत ने कहा कि पूछा गया दूसरा सवाल जो है उस पर हम राय नहीं दे सकते, क्योंकि ये सवाल बहुत मुबहम है, वाज़ेह नहीं है। बहरहाल तीसरा सवाल किया गया था कि क्या फैसला जानिबदाराना नहीं था, आईनी तकाज़े पूरे किए गए, बगैर जुल्फकार अली भुट्टो को सजा दी गई। राय में ये पूछा गया कि आईनी तकाज़े पूरे किए बगैर, जब ये सवाल हुआ तो राय में ये कहा गया है कि आईनी तकाज़े पूरे किए बगैर जुल्फकार अली भुट्टो को सजा दी गई, यानी अदालती कत्ल पर मोहर जो है ना वो आज सब्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने अपनी ये राय देकर, भुट्टो फैमिली उसे अदालती कत्ल कहती रही है। माजी में सुप्रीम कोर्ट में मामला गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गुरेज किया कि भुट्टो फैमिली को रोका जाए। आज ये मोहर सब्त कर दी गई है कि ये भुट्टो का जो केस है ये अदालती कत्ल था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है नाज़रीन, आगे चलकर इस पर बात करेंगे। चौथा सवाल था कि क्या सजा कुरानी अहकामात की रोशनी में दुरुस्त है। अदालत ने यह करार दिया अपनी राय में कि किसी भी जो अमाइकस क्यूराइस थे, यानी जो अदालती मामलीन थे, उनमें से किसी ने भी जो है वो नहीं इस हवाले से कोई गाइडेंस दी अदालत को, इस पर कोई बात नहीं की। लेकिन अगर कानून ब्रिटिश लॉ में जो फैसले होते हैं उनको भी अगर देख लिया जाए तो कुरान में जो सजा देने का जो तस्वुर है वो उससे भी ज्यादा मजबूत है जो ब्रिटिश लॉ में है। तो जब ये ब्रिटिश लॉ पर पूरा नहीं उतर सकता तो मेरी राय में कुरान और हदीस के जो अहकामात हैं या कुरान के जो अहकामात हैं और अल्लाह ताला ने जो निज़ाम वज़ा किया है उसमें भी ये केस जो है वो फिट नहीं बैठता। मेरी ज़ाती राय में, हो सकता है मैं गलत हूँ, उलमा इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल 5वां सवाल जो है वो अदालत ने इस पर यह भी कहा कि इस्लामी उसूलों पर किसी फरीक ने मामलत नहीं की, इसलिए इस्लामी उसूलों के मुताबिक फैसला होने या ना होने पर राय नहीं दे सकते। 5वां सवाल ये था कि क्या शवाहिद सजा सुनाने के लिए काफ़ी थे। जुल्फकार अली, इस पर राय ये दी गई है कि जुल्फकार अली भुट्टो की सजा आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं थी। रेफरेंस में मुकदमे के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकते। ये भी कहा गया कि तारीख में कुछ ऐसे केसेस हैं जिन्होंने तासुर कायम किया कि अदलिया ने डर और खौफ में फैसला दिया। माजी की गलतियां तस्लीम किए बगैर दुरुस्त में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। हम जजिस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। जुल्फकार अली भुट्टो की सज़ा का फैसला तब्दील करने का कोई कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं, और इसलिए सज़ा का फैसला तब्दील करने का कोई आईनी और कानूनी तरीका जो है ना वो इख्तियार नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की राय है। अब इस पर नाज़रीन जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे और बेनज़ीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी अदालत में मौजूद थे अपने साथियों समेत। बिलावल ने अपनी माँ को गंवाया है दहशतगर्दी में,
وہ زیادہ سینسیٹیو ہیں کیونکہ بھٹو ان کے نانا تھے. ان کی دادی کو جس طرح سے پیرالائز کیا گیا تھا سر پر لاٹھی مار کر, بہت عرصے تک وہ ڈیمنیشیا کا بھی شکار رہی اور پھر سر کی تکلیف میں بھی مبتلا رہی, اور اس کے بعد اسی تکلیف کے باعث وہ کئی سال کوما میں رہنے کے بعد جو ہے وہ جاں بحق ہوئی. تو اس میں وہ رائے سننے کے بعد بلاول بھٹو زرداری آپ دیدہ ہو گئے, ظاہر سی بات ہے ان کا بنتا تھا. اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان میں کوئی نوجوان سیاستدان ایسا بھی ہے جو سافٹ ہارٹیڈ ہے, کائنڈ ہارٹیڈ ہے, وہ اس قسم کے واقعات سن کر آپ دیدہ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ تلخ تجربات کی بھٹی سے گزرا ہوا ہے. یہ عوام کے لیے اچھا ہے کیونکہ جس آدمی کو اپنی تکلیف کا درد ہوگا اس کو عوام کی تکلیف کا بھی درد ہوگا. یہ بنیادی انسانی رویے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک سوال یہ امپورٹنٹ ہے کہ فیئر ٹرائل نہ دینا اور فیئر ٹرائل دے کر بندہ پھانسی چڑھا دینا, کیا یہ الگ الگ معاملات ہیں؟ نہیں ہیں, یہ ایک کی طرح ہے, لیکن یہ جرم ہے. یہ یعنی کہ جس کے دباؤ پر فیصلہ ہوا, دباؤ ڈالنے والے کا بھی جرم ہے, اور جنہوں نے فیصلہ کیا ان کا بھی جرم ہے. لیکن چونکہ وہ ججز بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے تو اس لیے جو ہے وہ یہ ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا ہے کہ اب اگلے معاملے کے لیے ہم معاونت کریں گے اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ, کیونکہ ایک رائے یہ بھی ہے انہوں نے کہ یہ مختصر فیصلہ جو عدالتی فیصلے میں بھٹو ان کا کہنا ہے کہ مختصر فیصلے کے تحت عدالتی کیس کے ذریعے بھٹو کا قتل جو ہے وہ ختم نہیں ہوا, ابھی تو شروعات ہوئی ہیں, کیونکہ اصل قتل کے محرکات اور تمام کرداروں کا ریکارڈ پر بے نقاب ہونا ضروری ہے. تاریخ میں تو وہ پچھلی 4 دہائیوں سے بے نقاب ہیں. یہ ایک بھٹو کے چاہنے والے کا ہے ناظرین. اور اس کے تکنیکی پہلوؤں پر اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا, اخبارات میں بھٹو صاحب کے قتل کے بارے میں پڑھتے تھے. پھر میں نے جرنلزم جب شروع کیا لاہور میں بھی کچھ عرصہ رہا. مولوی مشتاق صاحب کے قریب بہت سارے لوگوں سے ملا جو اس وقت جو ہے وہ بھٹو کے ٹرائل کے جج تھے, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی تھے جنہوں نے ٹرائل کیا تھا. پہلا تو اس میں جو بنیادی جو حکم تھا لاہور ہائی کورٹ میں وہ یہ تھا کہ قتل کا جو مقدمہ ہے وہ سیشن کورٹ میں چلنا ہوتا ہے. سیشن کورٹ میں وہ مقدمہ نہیں چلا. مولوی مشتاق نے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس کو اپنے پاس منگوا لیا, اور پھر انہوں نے جس سے وہ جذباتی انداز میں کنڈکٹ کیا. مولوی مشتاق کی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دشمنی بہت کھلی تھی. وہ عام تقاریر میں بھی بھٹو صاحب کے بارے میں بہت سارے نازیبہ باتیں کر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے موقع ملا تو میں اس کو دیکھ لوں گا. اور پھر انہوں نے دیکھ لیا. اداکار شاہد گواہ ہیں کہ انہوں نے جا کر جن کے مولوی مشتاق سے اچھے تعلقات تھے, انہوں نے جا کر مولوی مشتاق صاحب سے یہ درخواست کی تھی کہ بھائی جان ان کو معاف کر دے ذوالفقار علی بھٹو کو. لیکن بادنا شاہد کے ساتھ کیا ہوا, مولوی مشتاق نے ان کو تو معاف کر دیا, ان کو تو انکار کر دیا ڈانٹ ڈپٹ کر, لیکن شاید کہیں اور رپورٹ کر دیا. اس کے بعد اداکار شاہد کو ایک قتل میں پھنسانے کی کوشش کی گئی جو کوئٹہ میں ہوا, اور وہ اداکار شاہد کے دوست کا تھا. لیکن انہیں پھر چھوڑ کر بھاگنا پڑا. یہ ملک اداکاری بھی چھوڑنا پڑی اس وقت ضیاء الحق کے زمانے میں, اور پھر ملک چھوڑ کر کینیڈا منتقل ہونا پڑا راتوں رات. اداکار شاہد ریکارڈ پر ہیں, انہوں نے کہا کہ مجھے فون آیا ایوان صدر سے, یہ کہا کہ ایک ہی رات ہے آپ نکل جاؤ. تو میرے پاس کینیڈا کا ویزا تھا, میں بچے لے کر نکل گیا. اس کے بعد ناظرین آتے ہیں بعد کے حالات کی جانب. اچھا پھر سپریم کورٹ میں معاملہ آ گیا. سپریم کورٹ میں ایک زمانے میں جسٹس المعروف الحق جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ٹیچر بھی ہوا کرتے تھے. ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو وہ وقت یاد دلایا تو انہوں نے بھٹو کو کہا ایک مرتبہ کہ آئی ول سی یو. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک دفعہ بینچ ٹوٹا کیونکہ ایک جج صاحب ریٹائر ہو گئے تھے. بینچ توڑ کر نیا بنایا گیا, نئے سرے سے کیس ہوا, پھر ایک صاحب کو نکالا گیا. اس طرح پھر جن ججز نے اختلاف کیا ان کے ساتھ کیا ہوا. جسٹس صفدر شاہ آج کل کے جو سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کے سسر تھے اطہر بن اللہ صاحب. جسٹس صفدر شاہ کو اسلام آباد میں یہاں سے پہاڑی یہ جو باگلا ہلز ہیں یہاں سے چڑھ کر پھر ان کو خیبر پختونخوا میں داخل ہونا پڑا تھا. خچر پر انہوں نے سواری کی اور پھر بہت جو ہے وہ لمبا سفر انہوں نے کیا. اس کے بعد وہ افغانستان گئے اور پھر کہیں ان کو شاید قتل کروا دیا گیا تھا. مشکوک حالات میں ان کی ڈیتھ ہوئی. جسٹس دوراب پٹیل نے ریٹائرمنٹ لے لی, فیصلے دینے سے انکار کیا. ان پر بھی دباؤ تھا ریٹائرمنٹ لینے کا, انہوں نے بھی ریٹائرمنٹ لے لی. جسٹس حلیم نے جو ہے وہ بھی اس کا پارٹ پلے کیا. لیکن چیف جسٹس نے پھر کاسٹنگ ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ انہوں نے بھی مخالفت کی تھی, لیکن چیف جسٹس نے کاسٹنگ ووٹ کے ذریعے بھٹو کو پھانسی دی. یعنی 2-2 کا فیصلہ تھا کہ 2 تھے کہ آپ سزا نہیں دے سکتے, 2 جج یہ کہتے تھے کہ سزا دے سکتے ہیں اپیل میں, سپریم کورٹ کی اپیل میں.
اور پھر جسٹس انوار الحق نے یہ پہلی نظیر ہے کہ کاسٹنگ ووٹ کے ذریعے بھٹو کو پھانسی دی، اور انہی نقائص کی وجہ سے یہ خود پاکستان میں بھی ایڈمیسیبل ایویڈنس کے طور پر یا ریفرنس کے طور پر پیش نہیں ہو سکتا عدالتوں میں۔ اس کے بعد بھی ناظرین ایک بڑی لمبی تاریخ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی جب مختلف مقدمات کا شکار ہوئی تو ان کو بہت ستایا گیا۔ زیادہ لمبا کیا جائیں، بہت تفصیلات ہے اس معاملے میں، لیکن ایک مرتبہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئی، ان کے خلاف لوگوں کو ملازمتیں دینے کا ریفرنس قائم کیا گیا تھا، غلام اسحاق خان نے وہ ریفرنس قائم کیا تھا، اور پھر جب انہوں نے بے نظیر بھٹو کی حکومت توڑی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا مردہ جو ہے نا اس کو کفنا ہم نے دیا، دفنانا عوام نے ہے، یہ انہوں نے بھی کہا۔ پھر چیف جسٹس اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے فخر عالم صاحب، انہوں نے اس کو سیکنڈ کیا غلام اسحاق خان کے ساتھ کھڑے ہو کر۔ تو یہ رویہ تھا ہمارے ہاں، چونکہ اس وقت پریزیڈنٹ اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ ہوتا تھا، تو پریزیڈنٹ کا جو اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ تھا اس کا یہ رویہ تھا۔ لیکن پھر بے نظیر بھٹو کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ریفرنس کے موقع پر پیشی ہوئی تو دھکم پیل تھوڑی ہوئی، لیکن اس کے بعد ایک ریفرنس ان پر وہ بھی بنایا گیا۔ اس کے بعد جسٹس راشد عزیز صدیقی، جسٹس راشد عزیز معاف کیجیے گا، جو پنجاب الیکشن اتھارٹی کے چیئرمین بھی تھے اور اتفاق فاؤنڈری کے نے ان کے بیٹوں کو فائنینس بھی کیا تھا سی اے کے لیے انگلینڈ امریکہ سے، ان کی بھی گفتگو پکڑی گئی سیف الرحمان کے ساتھ۔ پھر جسٹس قیوم ملک کی گفتگو شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھ پکڑی گئی سیف الرحمان کے ساتھ، اور وہ سزائیں دینے کا زور دے رہے تھے سیف الرحمان۔ یہ ساری نظیریں موجود ہیں۔ پھر جب بے نظیر اسمبلی توڑی گئی تو انہی الزامات میں نواز شریف کی اسمبلی ٹوٹی، لیکن بے نظیر اسمبلی کو بحال نہیں کیا گیا، نواز شریف کی اسمبلی کو بحال کیا گیا۔ تو پیپلز پارٹی عدالتوں کے خلاف رویوں کی طویل تاریخ رکھتی ہے، عدالتوں کے خلاف شکایت کی، لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی نہ عدالت پر حملہ کیا، نہ کبھی جو ہے وہ رویہ اختیار کیا جو آج کل پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی بات چلی ہے ناظرین، تو پی ٹی آئی نے تو اس کو یہ قرار دیا ہے کہ جناب اب دیکھنا ہوگا کہ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس ریفرنس کی بنیاد پر آگے درست ہوتا ہے یا نہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کے بارے میں یہ کہتے ہیں، پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کا پر کمیشن بنا دیں۔ 9 مئی پر جو کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ 9 مئی کی، اس کے بعد کچھ اور ویڈیوز بھی آئیں جس میں پی ٹی آئی کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں لبرٹی چوک پر کھڑے ہو کر ہم نے کیا کرنا ہے، کور کمانڈر ہاؤس چلیں۔ سنم جاوید کی ہے گفتگو کہ ہم نے کہا تھا کہ عمران ہماری ریڈ لائن ہے، اب ہم آپ کو بتائیں گے، ہاتھ توڑیں گے، اس طرح کی ویڈیوز آئی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ناظرین آج تک عدالتیں جو ہیں ان کو ریلیف دے رہی ہیں۔ عدالتیں پچھلے اب کے جج جو ہیں وہ ذرا جرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ریلیف ملزم جو ہے وہ ڈارلنگ آف دی کورٹ ہوتا ہے، لیکن اس کو ریلیف دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیاسی عدم استحکام نہ ہو۔ حالانکہ عدالت کا کام ہے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا، قانون کے مطابق تو ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ عدالتیں یہ ریلیف اس لیے دیتی ہے کہ ملک میں حالات بہتر ہیں۔ آج بھی عمران خان جو ہے وہ ان کے لوگوں کو الیکشن لڑنے دیا گیا، جبکہ 85 کے انتخابات لڑنے نہیں دیے گئے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو پیپلز پارٹی اپنے نام سے بھی نہیں لڑ سکی تھی، بلدیاتی انتخابات بھی وہ اپنے نام سے نہیں لڑ سکی تھی۔ تو اب یہ فیصلہ ہونا ہے، کیونکہ اب یہ معاملہ آ گیا کہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کریں گے فیصلہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے صلح کرنی ہے نہیں۔ پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے؟ پی ٹی آئی کیا یہ اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے کہ جو 9 مئی ہوا وہ پاک فوج نے خود اپنے اوپر کرایا تاکہ دنیا بھر میں وہ اپنے بارے میں یہ مشہور کر دیں، یہ اسٹیبلش کر دیں کہ پاک فوج جو ہے وہ چند حملہ آوروں کو روکنے کی اہل نہیں ہے۔ اگر اس روز پاک فوج سامنے نہیں آئی تھی تو اس میں ایک حکمت عملی بھی تھی، لیکن اس میں کچھ لوگ جو اندر سے انوالو تھے ان کو تو سزا دے دی گئی، ریکارڈ پر دی گئی ہے، اس کا اعلان کیا تھا ایس پی آر نے۔ لیکن یہ اچھا فیصلہ تھا، کیونکہ اگر پاک فوج کے جوان سامنے آ کر موب کو روکتے، کچھ خدا نخواستہ انسیڈنٹ ہو جاتا تو پھر وہ الزام پاک فوج کے گلے تا حیات پڑا رہنا تھا۔ اور ابھی بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں، حالانکہ ان میں کوئی اس طرح کی جان نہیں ہے، بالکل ہی جان نہیں ہے، لیکن پھر بھی تو کیا پی ٹی آئی یہ اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے کہ 9 مئی پاک فوج نے اپنے اوپر کروا کر دنیا میں اپنی جگہ صحیح کروائی ہے تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ وہ ایک اہل فوج نہیں ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس کا کمیشن ضرور بننا چاہیے، کمیشن بنے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، جیسے 4 حلقے کھولنے کے بعد مطالبے کے بعد دھرنے کے دوران جو کمیشن بنا تھا اس نے بھی ساری بات واضح کر دی تھی۔ ناظرین اب آتے ہیں 2 خبروں کی جانب۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ نواز شریف کے دونوں صاحبزادوں نے جلا وطنی ختم کر کے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا، ان کی بہن وزیر اعلیٰ ہو گئی ہیں، تو پھر جو ہے وہ کیوں پاکستان نہ آئے؟ اب وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں انہوں نے وارنٹ معطلی کی درخواست دائر کر دی ہے، اور دیکھتے ہیں اب اس کا عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ یقینی طور پر عدالت وارنٹ معطل کرے گی، کیونکہ
روایت یہی ہے. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی ضرور بتا دیں کہ نواز شریف کو جو سزا ہوئی تھی اس کا بھی ایک جج نے جو ہے وہ ایک ویڈیو پر اقرار کر لیا تھا. تو عدالتی تاریخ تو ایسی ہے، لیکن اب بہرحال دیکھتے ہیں یہ ان کو مل جائے گا، ان کا ریلیف ملے گا. ایک اور امپورٹنٹ خبر ہے ناظرین کہ وزارت آئی ٹی کی جو جعلی ویب سائٹ کے ذریعے ہیکنگ کا انکشاف ہوا ہے، اور حکومت پاکستان نے اس حوالے سے ایڈوائزری بھی جاری کر دی. یعنی آئی ٹی تو وہ وزارت ہے جو ان سارے کام کو ریگولیٹ کرتی ہے، جس کے تحت پی ٹی اے بھی کام کرتا ہے، لیکن ان کا اپنے جو ڈاٹا ہے وہ ہیک کر لیا جا رہا ہے. اور یہ ایڈوائزری میں یہ کہا گیا ہے کہ جعلی ویب سائٹس کے ذریعے عوام کی معلومات چوری کی جا رہی ہیں. عوام، سرکاری ملازمین اور افسران کو جعلی ویب سائٹ سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جعلی ویب سائٹس کے ذریعے ہیکنگ میں بھارتی گروپ ملوث ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سرکاری محکموں کے شعبہ آئی ٹی کو ویب سائٹ کو بلیک لسٹ کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے. وفاقی اور صوبائی وزارتوں اور محکموں کو الرٹ رہنے کی بھی ہدایت جاری کی گئی ہے. ناظرین، یہ دو بڑے امپورٹنٹ معاملات ہیں. ایک تو حکومت تبدیل ہوتے ہی نواز شریف صاحب کے صاحبزادوں کے بارے میں، اور پھر یہ ویب سائٹ ہیکنگ کے حوالے سے. اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.